बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, मेरे यूट्यूब को देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। गुज़िश्ता प्रोग्राम मैंने टूरिज़म के ऊपर, सैर सियाहत के ऊपर किया था और एक सिलसिला मैंने शुरू किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो सियाहती मकाम हैं, खूबसूरत जगह हैं और दूसरी जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जितने खूबसूरत जगह हैं उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ़ करूं। तो इस हवाले से मैं देवसाई के मैदान तक पहुंचा था। आप तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मैंने देवसाई मैदान तक पहुंचाया था। देवसाई का जो मैदान है दुनिया में खूबसूरत तरीन, दिलचस्प और हैरान कुन है, इसलिए भी कि वहाँ मैंने कहा था कि सर्दी की वजह से, बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से वहाँ ऊंचे दरख्त मौजूद नहीं हैं और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ तकरीबन 2 फुट और 3 फुट के दरमियान में जो पौधे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पूरे मैदान में खूबसूरत तरीन मुख्तलिफ़ रंगों के फूल मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये इस मैदान में कोई कालीन फूलों से सजा हुआ कोई स्टेज मौजूद है, इस तरह से लगता है। और ये जो देवसाई का जो मैदान है, जो 100 के और 60 किलोमीटर के दरमियान में जो है बड़ा मैदान है, ये अस्तोर से सिकरदू, सिकरदू से अस्तोर के मेन रोड के ऊपर मौजूद है। और इस रोड से अगर आप अस्तोर से गिलगित, अस्तोर से सिकरदू आ जाएं तो ये मैदान आपके रास्ते में पड़ जाता है। इस मैदान में झील भी हैं, चश्मे भी हैं, आबशार भी हैं, परिंदे भी हैं, मछलियाँ भी हैं, हर किस्म का चीज़ आपको मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में कभी इस तरह खुलकर सैर करते हुए आपको नज़र नहीं आएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आप सैर करने की गरज से जब जाते हैं तो आपको अजीब व गरीब किस्म के ऐसी चिड़िए और परिंदे नज़र आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं। और मछलियाँ, आप अपना जब दरिया की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो मछलियाँ ही मछलियाँ मौजूद होंगी। और वहाँ पर एक त्रिशूल के कर एक ऐसा जानवर भी है जो आपकी सड़क के किनारे मौजूद है और आवाज़ें निकालता है। और जंगली रीछ भी इस वक्त जो है ना उस देवसाई मैदान में मौजूद है। तो आप देवसाई को देखने के बाद अब जब सिकरदू की तरफ निकलते हैं, सिकरदू आना चाहते हैं, सिकरदू से बल्तिस्तान जो कैपिटल है बल्तिस्तान का, तो आपको दुश्वार गुजार रास्ते से, बहुत ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में से रास्ता आता है और उस रास्ते के ज़रिए से, जीप के ज़रिए से, गाड़ी के ज़रिए से आप जो है सिकरदू पहुँच सकते हैं। लेकिन सिकरदू से पहले, सिकरदू पहुँचने से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पहले एक ऐसा झील मौजूद है जिसे सतपारा झील कहते हैं। कुदरत ने उस झील को इंतहाई खूबसूरत बनाया है। कहा यह जाता है और ये हकीकत भी है कि हिस्ट्री ये है, कहानी ये है कि इस झील को बनाया गया एक मखसूस दीवार के ज़रिए से, मखसूस पत्थर रखकर उस दरिया को, उन चश्मों को रोका गया और झील का शक्ल दिया गया। ये झील जो है न सिर्फ दिफाई लिहाज में करामत, बल्कि आपाशी के लिए भी इससे पानी हासिल करके सिकरदू के लोग अपनी ज़मीनों को आबाद करते हैं। इस झील में सिर्फ झील देखने वाली बात नहीं है, बल्कि झील के साथ जो है एक ऐसी दीवार भी पहाड़ के एक साइड में है जो पहाड़ के सिरे तक चली जाती है। बहुत ऊंची दीवार बनाए हुए, वहाँ मोर्चे बनाए हुए हैं और उसका मकसद ये था कि दिफाई लिहाज से कि अगर कोई दुश्मन हमला आवर हो जाए तो उस दीवार के ज़रिए से अपनी हिफाजत कर सकें और नीचे झील होने की वजह से कोई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता था। और दूसरी साइड में जो पहाड़ है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वहाँ इंसान का गुजरना बहुत मुश्किल है। इसलिए दिफाई लिहाज में ये झील जो है बड़ी अहमियत का हामिल था। और अगर आप झील जहाँ देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उस तारीखी दीवार को भी देखना चाहिए जो उस झील के साथ तामीर है। इस झील का एक सिफ्त ये है कि वो पूरे सिकरदू के लोग जो है बिजली और पीने के लिए पानी इसी झील से हासिल करते हैं। आप जब झील से गुजर कर सिकरदू की तरफ आते हैं तो आबशार की शक्ल में उमड़ता हुआ पानी दरिया का ऐसा लगता है कि जैसे आबशार आ रहा है। इस तरह खूबसूरत पानी उसमें से आता है, उस दरिया में से। और उस दरिया के साथ साथ आप सड़क से जब आप सिकरदू में एंटर होंगे तो ऐसी जगह में आप पहुंच जाएंगे जहां सिकरदू जो है वो ऊंची जगह पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिकरदू आपके आंखों के सामने नज़ारा कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने जो है सिकरदू नज़र आ रहा है। सिकरदू के बारे में एक बात मैं ज़रूर बता दूंगा कि अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र पिक्चर लेना चाहे तो उसको उस तस्वीर के अंदर आप उस फ़ोटोग्राफ़र को बर्फ़ भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, चश्मे भी मिलेंगे, दरिया भी मिलेगा, झील भी मिलेगा और सरसब्ज़ शादाब जो है जगह भी मिलेंगी।
ایک ہی فوٹو میں یہ سب چیزیں حاصل کرنا، یہ اس علاقے کی خوبصورتی اور دلچسپی ہے کہ وہ ایک فوٹوگرافر اس طرح کا فوٹو لے سکتا ہے۔ اور یہ لوگوں نے لیا ہے کہ ایک فوٹو کے اندر ریگستان موجود ہے، جھیل موجود ہے، چشمے موجود ہے، برف موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سرسبز و شاداب جگہ موجود ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کی موجودگی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سکردو نظر آئے گا۔ سکردو کے ایک سائیڈ میں، ایئرپورٹ سائیڈ میں بہت بڑا میدان ریگستان ہے، اور اسی طرح شگر کی سائیڈ میں آپ جائیں گے تو بہت بڑا ریت کا میدان ہے۔ لیکن ایک سائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو دنیا جہاں کے جو ہے وہ فروٹ کے درخت آپ کو ملیں گے، اس میں سیب، انگور، خوبانی، یہ مشہور جو ہے درخت جو ہے سکردو میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ فروٹ سستا اور اچھا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور یہاں وہاں روایت یہ ہے کہ فروٹ کے حوالے سے کہ جب ہم سکول میں جاتے تھے یا کالج میں جاتے تھے تو ہم درختوں میں چڑھ کر وہاں فروٹ کھاتے تھے تو کوئی آدمی منع نہیں کرتا تھا، وہاں فروٹ کھانے سے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فروٹ جمع کر کے درخت سے اتار کر لے جانا چاہتا ہے تو وہ اجازت نہیں ہوتی ہے، ورنہ ہم نے پوری زندگی جو ہے سکول اور کالج لائف جو گزاری وہ اسی طرح درختوں میں، انگور کے درخت میں چڑھتے تھے، سیب کے درخت میں یا خوبانی کے درخت میں یا ناشپاتی کے درخت میں، اس میں چڑھ کر ہم کھاتے تھے۔ اور یہ ایک طالب علم یا دو طالب علم، تمام سکول کے بچے درختوں میں چڑھ کر فروٹ کھاتے تھے اور گھروں کو آتے تھے، لیکن کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا سکردو جو ہے ایک ایسا جگہ ہے جو آپ کو بوئنگ جہاز دستیاب ہے، ایئرپورٹ موجود ہے، اور آپ کو جو ہے خوبصورت ترین جو ہے وہ ہوٹل موجود آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور یہ سکردو ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کیٹو کی طرف بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ خپلو کی طرف بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ استور کی طرف بھی اور گلگت کی طرف بھی۔ ایک قسم کا یہ ایسی جگہ ہے سکردو جہاں سے تمام راستے نکلتے ہیں۔ اگر آپ سکردو سے گلگت جانا چاہتے تو وہ روڈ ابھی بن رہی ہے، اور بلکہ روڈ پہلے سے موجود تھی لیکن اب اس روڈ کو کشادہ کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ استور جانا چاہتے ہیں تو دیوسائی کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ دیوسائی کے راستے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح خپلو جانا چاہتے ہیں تو وہ راستہ آپ کو ملے گا۔ خرمنگ جانا چاہتے ہیں یا شگر جانا چاہتے ہیں۔ شگر کی اس لیے اہمیت ہے کہ سکردو سے لوگ جو ہے تیاری کر کے کیٹو پہاڑ کو دیکھنے اور چڑھنے کے لیے جتنے ٹورسٹ آتے ہیں، جتنے جو ہائکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا پہاڑوں میں چڑھتے ہیں، وہ لوگ جب باہر کے لوگ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں تو وہ سکردو میں سٹے کرتے ہیں، وہاں سے تیاری کرتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، جیپس وغیرہ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سکردو کے شگر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ شگر سے کافی تقریباً 60-70 کلومیٹر آگے جا کر آپ کو کیٹو کا دامن مل جاتا ہے، وہاں سے کیٹو شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکردو جو شہر ہے وہ انتہائی خوبصورت، اور صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے جو احساسات ہیں، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو عقیدت ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بھی سکردو کو اور زیادہ خوبصورتی بخشی ہے۔ آپ کو ہر آدمی سلام کرتے ہوئے، ادب احترام کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہر آدمی آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی چیز کھلانے پلانے کی آفر کرے گا۔ یہ اس طرح کا ٹورسٹ ایریا، اس طرح کا جو سیر و تفریح کا ایریا جو ہے آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گا۔ لوگ نفسا نفسی میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ جو مہمان آتا ہے اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو سکردو میں آپ سٹے کر سکتے ہیں، بہت اچھے ہوٹل موجود ہے وہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کے ساتھ بہت بڑا جو ہے شنگریلا ہوٹل پوری دنیا میں مشہور ہے، خوبصورت جھیل کے ساتھ موجود ہے۔ تبت ہوٹل ہے، اسی طرح مختلف قراقرم ہوٹل ہے، اسی طرح دنیا کے ہوٹل آپ کو اچھے اچھے ہوٹل ملیں گے۔ بوئنگ جہاز جو ہے واحد سکردو ہے جہاں ایئرپورٹ میں بوئنگ جہاز آتی ہے، وہاں سے آپ پنڈی اسلام آباد سفر کر سکتے ہیں۔ میں سکردو کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ سکردو کے لوگ، بلتستان کے لوگ ادب سے بڑے وابستہ ہیں، ادب کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ ان کے جو مرثیے ہیں، مدح ہے، یا ان کے جو لوگ گیت ہیں وہ اتنے دلچسپ اور اتنے حیران کن ہیں کہ ان کو اگر سنیں اور ان کے معنی کو سمجھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کیسے کیسے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر بو عباس کو اگر آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے کا ایک غالب یہاں موجود ہے۔ ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، چونکہ غالب نے دنیا دیکھا تھا لیکن بو عباس نے تو صرف شگر میں بیٹھ کر، ایک مخصوص جگہ میں بیٹھ کر ایسے غزلیں، ایسے مدح
جو ہے وہ مدح سرائی کی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اس جگہ میں بیٹھ کر لوگوں کی سوچ کتنی اونچی تھی۔ اسی طرح لوگوں کو جو ہے کھیلوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ پولو جو ہے بہترین کھیل ہے، وہاں جو ہے مختلف ٹیمیں، خپلو کی ٹیم، رندو کی ٹیم، خرمنگ کی، شگر کی ٹیمیں آتی ہیں، سکردو کی ٹیمیں مل کر وہاں ٹورنامنٹ کیا جاتا ہے۔ اور خاص کر یہ جو 21 مارچ ہوتا ہے، نوروز کا دن جو ہے گلگت بلتستان میں بہت شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں یہ 21 نوروز کے دنوں میں بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہاں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، مختلف کھیلیں ہوتی ہیں۔ بالخصوص پولو کا جو میچ ہے وہ یہاں کھیلا جاتا ہے۔ پولو میچ جو ہے دنیا میں بہت جگہوں پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس علاقے کا جو پولو میچ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں ریفری نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گرتا ہے یا آدمی لائن کراس کرتا ہے، یا جو آدمی جو ہے بال کو اٹھاتا ہے یا گراتا ہے یا ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو وہاں ریفری کوئی نہیں ہوتا جس کو روکا جائے۔ باقی دنیا میں جو ہے ریفری کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یا فری سٹائل قسم کا پولو ہوتا ہے۔ وہ پولو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جب کھلاڑی جو ہے گھوڑے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، بال کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور اپنے بال کے ساتھ وہ گول کرنا چاہتا ہے، تو ایک دلچسپ مارکا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ میں جو ہے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے فٹ بال کے شوقین ہیں، والی بال کے شوقین ہیں، اب تو کرکٹ بھی جو ہے ہر گھر میں سے ایک بچہ نکل کر کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو سکردو کے لوگ جو ہے وہ کھیلوں سے بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میوزک سے علاقے کے لوگ بڑی رغبت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں۔ میوزک اس لیے بھی وہاں مشہور ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہارمونیم جو بجاتے ہوئے میں نے جو بعض لوگوں کو دیکھا، اس میں ایک مرغوب صاحب مرحوم ہوتے تھے، ان کا جب ہارمونیم بجاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہارمونیم میں جان ہے، کہ ہارمونیم خود بولتا ہے۔ اور انسٹرومنٹ بجانے میں ماسٹر ہیں، بہت مطلب پاور ہے لوگوں میں انسٹرومنٹ بجانے میں، اور بالخصوص ہارمونیم بہت مشہور بجایا جاتا ہے۔ اور لوگ جو ہے بالخصوص یہ جو 21 دسمبر کی رات ہوتی ہے، اس کو جو ہے یہاں جو ہے نا محفل کہہ کر ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے، جس میں لوگ جو ہے مل کر جو ہے گانا وغیرہ کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کرتے ہیں، اور آگ لگا کر اپنے ڈنڈوں میں آگ لگا کر جو ہے وہ مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور بڑا لاوا ڈال کر لکڑی ڈال کر جو ہے وہ آگ لگایا جاتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جو 21 دسمبر ہے، یہ چونکہ اس 21 کے بعد جو ہے دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اس دن کو خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ ثقافتی لحاظ میں بھی، معاشی لحاظ میں بھی، سیاسی لحاظ میں بھی یہ علاقہ دیکھنے کے قابل ہے۔ لوگ سیاسی طور پر بھی بہت باشعور ہیں، اور معاشی طور پر بھی۔ معاشی اس لیے ہے کہ محدود وسائل ہیں، محدود خواہشات ہیں، لوگ جو ہے اپنے خواہشات کو محدود رکھا ہوا، اس لیے وہاں جو ہے تنگ دستی نہیں ہے۔ آپ کو گلگت بلتستان میں ہاتھ پھیلانے والا آدمی یا سوالی کرنے والا آدمی یا آپ سے مانگنے والا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کم آبادی پر بھی، اپنی کم زمین پر بھی گزارا کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، غیرت مند اور باوقار لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو ہے کسی اور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے یا اس علاقے کے کسی مخصوص جگہ کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ ٹورزم کے اوپر اس لیے بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیزن آئے گا، لوگ کورونا کی وجہ سے بڑے بے بس ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو کم از کم کورونا کے SOPs پر عمل کر کے ایسی جگہوں میں جا سکتے ہیں گرمیوں میں، تاکہ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ میں بار بار اس لیے ٹورزم پر زور دینا چاہتا ہوں کہ میرے اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے رہنے والے جو دوست ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ وہ اس علاقے کی طرف جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ سیر کی جگہ کون سی ہے اور لوگ کیسے ہیں، اور مل کر لوگوں سے ملنے کے بعد آپ مجھے یقیناً حوصلہ افزائی کریں گے، مجھے میرے پروگرام کو ضرور دیکھیں گے، اور پروگرام دیکھنے کے بعد پسند کرنے کا، مجھے جو ہے پسند کرنے کا، لائک کرنے کا، مجھے وہ جو ہے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ میرے پروگرام میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس پروگرام کو اور بہتر کریں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔